बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर खिलाफ राय के साथ मैं इफ्तार का आदमी। और बड़ी खबर यह कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान के तोशाखाना केस का मुकम्मल रिकॉर्ड मांग लिया है। तो ये इमरान न्याजी के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा साबिक आर्मी चीफ ने टलियां खड़का दी हैं, उनकी एंट्री हुई है और सदर अलवी के 14 तबक हो गया रोशन, वो आपको बताएंगे। इसके अलावा तहरीक इंसाफ को इस बात की तो बड़ी फिक्र है कि इमरान खान का मुकदमा बड़ी तेजी से चलाए जा रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी बड़ी फिक्र है कि वज़ीर आज़म के नाम में ताख़ीर क्यों हो रही है। इसके अलावा खान साहब के फ़ोन से क्या मिला, पुलिस ने इमरान खान की गिरफ्तारी के वक्त 2 फ़ोन कब्जे में लिए थे, पर क्या कुछ कब्जे में लिया, उसकी तफसीलात अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। खान साहब के 2 मोबाइल फ़ोनों का सुराग मिल गया है, एक फ़ोन उनका है और एक उनकी अहलिया का है, एक उनका सैटेलाइट फ़ोन है और कुछ और हसास किस्म के गैजेट शामिल हैं, ये भी इमरान खान की गिरफ्तारी के दौरान पकड़े गए थे। इन मोबाइल फ़ोनों में क्या है वो आपको बताएंगे। खान साहब का बड़ा अहम डेटा पुलिस के कब्जे में आ चुका है। तो कल उनकी अहलिया बुशरा बेगम की एक मुबैना डायरी भी जो है वो मंजर आम पर आई थी, जो पुलिस ने गिरफ्तारी के वक्त तहवील में ली थी। उसमें कुछ अहम इंकशाफात हुए और कुछ ऐसे इंकशाफात जो उस डायरी में नहीं थे लेकिन उसके हवाले से सामने आ रहे हैं, जिसके बाद पुलिस डर गई है। पुलिस क्यों डर गई है और वो पुलिस एहलकार जिन्होंने बुशरा बीबी के छापे के अमल में हिस्सा लिया उनके बारे में क्या नई बात सामने आई है वो आपको बताएंगे। तो सिंध और बलूचिस्तान की असम्बलियों का वक्त खत्म हुआ। कल सिंध असम्बली टूट गई थी, आज बलूचिस्तान असम्बली टूटने जा रही है और निगरान वज़ीर आज़म के लिए उम्मीद है कि आज नाम सामने आ जाएगा। आज एक और अहम मुलाकात शहबाज शरीफ और राजा रियाज की है, और लेकिन उससे पहले कहते थे चोर नाल पंड काली, और वो भी मामला सामने आया है। वज़ीर आज़म को एक खत लिखा गया है सदर मुमलकत आरिफ अलवी की जानिब से। तो उन दंदान शिकन सदर को एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जवाब मिला है। वो जवाब ये कि सदर पहले दस्तूर पढ़ ले, पढ़े लिखे होते तो फिर यूथ ही होते। इसके अलावा पीटीए के रहनुमा आतिफ खान के बेटे की गिरफ्तारी हुई है। उन्हें एफआईए ने पेशावर एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो बैरून मुल्क जा रहे थे। आतिफ खान और उनके बेटे के ऊपर काफ़ी मुकदमात हैं और ये मुकदमात मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से, उनकी एक मेडिसिन कंपनी के हवाले से कुछ मामला एफआईए के पास ज़ेर समाअत है। तो उनके साहबजादे जो कि उनकी कंपनी में भी उनके साथ काम करते रहे, वो भी एफआईए को मतलूब थे। खुद आतिफ खान इन दिनों रुपोश हैं, तो उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों को बड़ी फिक्र है कि इमरान खान साहब को अटक जेल से डयाला जेल मुंतकिल किया जाए। तो उसमें मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर भी पेश है और वो अब हुकूमत से मुतालबा करें कि उन्हें अटक जेल का दौरा कराया जाए। तो हामिद मीर ने इससे पहले कभी किसी सहाफ़ी के लिए क्या किसी जेल का दौरा किया, और अब उनके पेट में ये दर्द क्यों उठा है, और पिछले कुछ दिनों से कुछ हफ्तों से वो अचानक ही एक और पोजीशन लेते हुए नजर आए हैं। इससे पहले वो इमरान खान साहब के हवाले से कुछ ज़्यादा बेहतर ख्यालात नहीं रखते थे, तो उनकी एक बार तो फिर पोजीशन बदली है, जिस पर सहाफ़ती हल्के बहुत हैरान है। क्या ये मामला सहाफ़ियों के उस बिल के बाद शुरू हुआ जिसकी हामिद मीर मुखालफत कर रहे थे, या ये मामला कुछ और है? इस पर आपसे करेंगे बात। तो पहले बात करते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तफसीली हुक्मनामे के बारे में जो आज जारी किया गया है। इमरान खान की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील पर समाअत हुई थी, उसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया है। 2 रुकनी बेंच जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, इन दोनों ने इस केस की समाअत की थी, और उस तफसीली फैसले में कहा गया कि अदालत ने फरीकैन को सजा के खिलाफ अपील और सजा मुतली दरख्वास्त पर नोटिस जारी कर दी है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई की अपील ट्रायल कोर्ट के 5 अगस्त के फैसले के खिलाफ है। उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन की शिकायत पर ट्रायल किया गया। ट्रायल कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सज़ा और 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई है। तो फरीकैन को नोटिस जारी किए जाए और मुतलका रिकॉर्ड भी मंगवाया जाए। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तल करने की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की हदायत जारी की है। ये उनके केस के हवाले से एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस केस को, उनकी जो सजा मुअत्तली का केस है उसको कंसिडर करने के लिए तमाम उस केस की समाअत का रिकॉर्ड तलब किया है। पीटीआई को ये शिकायत है कि इस केस की बड़ी तेज़ी से समाअत की गई है
اور عمران خان کو گواہ پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ جب انہوں نے گواہ پیش کرنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے بڑی جلدی میں فیصلہ سنا دیا۔ تو اس کیس کی سماعت اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے کرنی ہے، جن کے بارے میں پی ٹی آئی اب گلوبلی یہ مہم چلا رہی ہے کہ وہ بھی یعنی غدار ہے، اور وہ بھی اس صف میں کھڑے ہو گئے جس صف میں پی ٹی آئی ہمیشہ اپنے مخالفین کو کھڑا کرتی ہے۔ تو جسٹس عامر فاروق کے خلاف پی ٹی آئی کے یوٹیوبر یوتھیے ہمدرد بھائی ہوا اپنے جو پروگرام وہ کرتے ہیں ان میں باقاعدہ جسٹس عامر فاروق کو ایک ملزم مجرم کے طور پر نہ صرف پیش کر رہے ہیں بلکہ ان کا بھی سوشل بائیکاٹ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، اور وہی جج جو ہے وہ عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ان کے کیس کا ریکارڈ بھی منگوا رہا ہے۔ تو یعنی وہ کہتے ہیں نا، جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ جسٹس عامر فاروق وہ جج ہیں جنہوں نے عمران خان کے توشانہ کیس کا معاملہ 2 دفعہ ٹرائل کورٹ کو واپس بھیجا کہ وہ اس کو ریڈو کریں، ریکنسیڈر کریں اور جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں۔ تو اس کیس کی تقریباً 40 سماعتیں ہوئیں اور یہ کوئی 9-10 ماہ کیس چلا۔ اس کے باوجود پی ٹی آئی کہتی ہے کہ جی اس کیس کی بڑی تیزی سے سماعت کی گئی اور جج صاحب جو ہے وہ جلدی میں فیصلہ سنا گئے، اور یہاں پہ ان کو اعتراض ہے کہ عمران خان کا فیصلہ جلدی میں سنایا جاتا ہے۔ دوسری طرف صدر مملکت عارف علوی کو یہ پرابلم ہے کہ نگران وزیر اعظم کا فیصلہ سنانے میں دیر کیوں کی جا رہی ہے۔ انہوں نے ایک خط لکھ دیا، اور خط لکھا ہے جناب شہباز شریف صاحب کو اور اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کو، دونوں کو خط لکھے ہیں۔ حالانکہ صدر کی میرا خیال ہے کئی مہینوں سے نہ شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی، نہ ہی راجہ ریاض سے انہوں نے کبھی ملاقات کی ہوگی، اور اب انہیں کس بات کی جلدی ہے، کیوں انہوں نے خط لکھا، اور خط کے اوپر شہباز شریف صاحب ناراض ہوئے۔ اور ان کا کہنا یہ کہ وزیر اعظم کے تقرر کے لیے آئین 8 روز کی مہلت دیتا ہے، جو پروسیس ساری بتا چکے آپ کو کہ 3 روز پرائم منسٹر اپوزیشن نے لینے ہیں اور پرائم منسٹر اپوزیشن لیڈر نے لینے ہیں، 3 دن جو ہے وہ پارلیمنٹ کمیٹیاں لے گی، 2 دن الیکشن کمیشن لے گا۔ تو بڑا سیدھا سادہ فارمولہ ہے کہ 8 دن کا پروسیس ہے، اور ابھی اس میں آج ہفتہ ہے تو تیسرا دن ہے۔ آج اگر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ فلاں بندہ وزیر اعظم ہوگا تو اناؤنس ہو جائے گا نام، ورنہ معاملہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس جائے گا 3 دن کے بعد، اور 2 دن کے بعد الیکشن کمیشن اگر کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ لیکن صدر مملکت کو بڑی جلدی ہے، انہوں نے کہا ہفتے تک نام دے دیں۔ اب اس کے اوپر جو ہے اسلام آباد میں جو سفارتی سیاسی حلقے مبصرین سب حیران ہے کہ صدر کو کی ہو گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ان کو میں بتاتا ہوں صدر کو کیا ہوا ہے۔ صدر صاحب نے کبوتر کی طرح نا یعنی بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر رکھی تھی، اور وہ جو تاثر دے رہے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کہنے سننے میں ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کے اوپر آلو رکھا ہوا ہے، اور یہ تمام یہ تاثر عدلیہ نے بھی دیا اور یہ تاثر پی ٹی آئی کی قیادت نے بھی دیا کہ ان کے خلاف جتنی کارروائی ہو رہی ہے وہ حکومت نہیں کر رہی بلکہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے۔ لیکن یہاں حکومت کے جاتے ہی ایک دم سارے وہ جو کہتے ہیں نا بلوں سے باہر آ گئے، اور سب کو جو ہے نا وہ زبانیں بھی لگ گئی ہیں، آنکھیں بھی نکل آئی ہیں۔ چیف جسٹس سپریم کورٹ نے بھی ایک فیصلہ سنا دیا ہے، اور اب ایک اور بڑا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس کی بازگشت پورے اسلام آباد میں سنائی دے رہی ہے، اور وہ ہے 14 مئی کے حوالے سے جو فیصلہ حکومت نے نہیں مانا تو اس پر اس وقت کی حکومت، پنجاب حکومت جو اس وقت موجود ہے، وزیر خزانہ، ان سب کے اوپر توہین عدالت کا کیس یعنی چلایا جائے گا، اور یہ اگلے 1-2 دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ پنڈورا باکس کھلنے والا ہے۔ یہ ایک نیا پنڈورا باکس ہے جو کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی بجائے سیاسی عدم استحکام کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ اگر معاملہ الیکشن کی طرف جا رہا ہے اور اس بیچ میں کچھ اور معاملہ شروع ہو جائیں گے تو پھر الیکشن جو ہے اس کے بارے میں ابھی سے بتا سکتا ہوں کہ پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ دلی دورس۔ تو اس وقت چونکہ الیکشن کا مرحلہ چل نکلا ہے، اور اگر اس کے بیچ میں کوئی بھی ایسی آئینی قانونی رکاوٹ آتی ہے یا کوئی ذاتی معاملات بیچ میں آتے ہیں تو پھر یہ الیکشن گیا۔ تو یہ جو الزام دوسروں پہ لگا رہے ہیں نا کہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے نگران حکومت بنانا چاہتے ہیں، دراصل خود وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی خود نہیں چاہتی کہ الیکشن وقت پر ہو، تو صدر مملکت نے خط لکھ دیا، اس پر کل شہباز شریف صاحب ناراض ہوئے۔ صدر کو پھر دستور کی کتاب بھیج دے کہ ان کو دستور کا پتہ ہونا چاہیے، اور یہ خط ان کو نہیں لکھنا چاہیے تھا، ان کو کس بات کی جلدی ہے۔ تو جلدی کے حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ یہ رپورٹ کہتی ہے کہ جلدی علوی صاحب کو ایک اور بات کی بھی ہے، اور وہ کہ 14 اگست کو علوی صاحب چاہتے ہیں کہ سنجیاں ہو جن گلیاں تب مرزا یار پھرے، یعنی اگر شہباز شریف صاحب پہلے چلے جاتے ہیں اور یعنی ہفتے کو
نگران وزیر اعظم کا نام اناؤنس ہو جاتا ہے تو اس کو ابھی خلف اٹھانے میں ظاہر ہے 2-4 روز لگیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ چونکہ ملک میں واحد الیکٹڈ رہ جائیں گے سپریم لیڈر بحیثیت پریزیڈنٹ، تو وہ 14 اگست کی جو قومی سطح کی تقریب ہوتی ہے اس میں پرچم جو ہے وہ بلند کریں گے۔ تو ان کی یہ خواہش ہے کہ وہ جو یہ تقریب ہو 14 اگست کی، اس کے وہ اکیلے مہمان خصوصی ہوں، جبکہ ان کی یہ غلط فہمی ہے۔ اگر آج پرائم منسٹر کا نام اناؤنس ہو بھی جائے، تب بھی جب تک نیا نگران وزیر اعظم خلف نہیں اٹھائے گا تو اس وقت تک شہباز شریف وزیر اعظم رہیں گے، یہ آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ تو 14 اگست کو جو تقریب ہونی ہے اس میں مہمان خصوصی شہباز شریف صاحب بھی ہوں گے۔ یہ علوی صاحب کی جو دندان شکنی کے بعد آئین شکنی کرنے کی کوشش ہے وہ ناکام ہوگی۔ تو کسی نے ان کو پٹھی پٹی پڑھا دی ہے اور اب وہ جو ہے اس کے اوپر یعنی شرمندہ سے محسوس کر رہے ہوں گے کہ کی چول بج گئی ہونا کو۔ سابق آرمی چیف نے ٹلیاں کڑکا دی۔ یہ سابق آرمی چیف کون ہے؟ ان کا نام ہے جنرل راحیل شریف۔ یہ اچانک پہنچے ہیں لاہور، چونکہ یہ بڑے عرصے سے سعودی عرب میں مقیم ہے اور سعودی عرب کی مسلح افواج کے ساتھ ان کی کنسلٹنسی ہے۔ سعودی عرب کی جو رائل فیملی ہے اس کے پے رول پہ ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کے سابق آرمی چیف ہے اور یہ ایک بڑی جاب ہے کہ یہ وہاں پہ سعودی عرب کی جو افواج ہیں ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں یا ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، جو بھی ان کا کام ہے، لیکن یہ ان کے صوابدید پر ہے۔ وہ اچانک لاہور آئے ہیں، چونکہ ان دنوں نگران وزیر اعظم کا معاملہ چل رہا ہے تو ان کی آمد کے بعد لوگوں کے کان کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے کہا وہ راحیل شریف بھی آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے راحیل شریف کا بھی نام ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اگلے چند مہینوں میں جو پاکستان کے اندر سب سے بڑی انویسٹمنٹ کرنے والا ہے وہ ہے سعودی عرب۔ تو سعودی عرب جو ہے وہ پھر چاہے گا کہ پاکستان میں وہ اپنی مرضی کا وزیر اعظم لگوا لے تاکہ ان کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع نہ ہو۔ تو ممکن ہے کہ اس تناظر میں راحیل شریف کو بھیجا گیا ہو۔ یہ ایک مطلب یہ ایک تھیوری ہے، یہ کوئی مصدقہ بات نہیں کہ واقعی ایسا ہوا ہے، لیکن جو لوگ چہم گویا کر رہے ہیں، جو لوگ سیاسی حالات پہ نظر رکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ممکن ہے کہ سابق آرمی چیف راحیل شریف سعودی عرب کی طرف سے پاکستان میں، امریکہ پاکستان جو وزیر لوا سکتا ہے تو سعودی عرب نہیں لوا سکتا۔ تو ایک جلیل عباس جیلانی کے بارے میں وہ عادل راجہ نے ٹویٹ کیا کہ جلیل عباس جیلانی ایک تو گیلانی صاحب کا کزن ہے، دوسرا وہ امریکہ میں رہتے ہیں، فیملی میں امریکہ میں، وہ بھی پاکستان میں نگران وزارت عظمیٰ کے لیے امیدوار ہیں۔ تو ایک امیدوار امریکہ سے آ گیا اور ایک امیدوار سعودی عرب سے آ گیا، لیکن یہ بہرحال ابھی ٹلیاں کھڑکی ہیں، اصل کہانی کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب یہ بات کچھ سیگا راز نہیں رہی کہ نگران وزیر اعظم کے حوالے سے کچھ سرپرائز ہی آنے والا ہے، لیکن کل ایک عجیب بات ہوئی ہے کہ کل شائعہ دیا ہے شہباز شریف صاحب نے اپنے تمام اتحادی جماعتوں کو، اور اس میں یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نگران وزیر اعظم کا تعلق کسی چھوٹے صوبے سے ہوگا۔ تو اس بات پہ اتفاق کر لیا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب اگر شہباز شریف صاحب نے اپنے اتحادیوں کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے کہ نگران وزیر اعظم کسی چھوٹے صوبے سے ہوگا، تو پھر چھوٹا صوبہ جو سب سے ہے وہ تو بلوچستان ہے، اور پھر بلوچستان کے بعد KPK ہے۔ ابھی 2 صوبے ہو سکتے ہیں جو چھوٹے صوبے کہلاتے ہیں، پنجاب اور سندھ جو ہے وہ قدرے بہتر پوزیشن میں ہے، لیکن سندھ میں اب بلوچستان میں اگر آپ نظر دوڑائیں تو بلوچستان سے جن لوگوں کے نام آئے تھے ان میں جام کمال کا نام بھی شامل تھا، اور اس کے بعد چیئرمین سینٹ ان کا نام بھی صادق سنجرانی، ان کا نام بھی منظر عام پر آ چکا ہے۔ تو اس بات کے بعد صادق سنجرانی صاحب کے ووٹ بڑھ گئے ہیں کہ وہ نگران وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، اور جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ انہوں نے KPK سے کسی کو نگران وزیر اعظم لگانا ہے، کسی پختون کو، کسی پٹھان کو، اور وہ سمجھتے ہیں پٹھانوں کا علاج پٹھان ہی کر سکتا ہے، تو پٹھان جو ہے وہ لگانے کے بعد جو ہے وہ پٹھانوں کی وہ جو یوتھیا پن ہے وہ دور کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ساڈے تے پٹھان لا کے سارے مروان لگے نے۔ تو اب ایک اور خبر وہ ہے عمران خان صاحب کی گرفتاری کے حوالے سے، ان کی 5 اگست کو گرفتاری ہوئی تھی، تو ان کی رہائش گاہ سے پولیس نے بہت سی چیزیں قبضے میں لی۔ تو اب وہ مرحلہ وار چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پہلے مرحلے پہ یہ بات سامنے آئی کہ ان کے گھر سے ہڈیاں ملی ہیں، تعویذوں کے ڈبے ملے ہیں، اور جادو ٹونے کے جو سفلی عملیات کرنے کے ساز و سامان ہوتے ہیں وہ ملے ہیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ایپیسوڈ شروع ہوا تو پتہ چلا بشا بی بی کی ایک ڈائری ملی ہے۔ اب وہ ڈائری عموماً خواتین جو ہے وہ اپنی
ذاتی زندگی کے حوالے سے لکھتی ہے، لیکن اس ڈائری میں ان کی سیاسی زندگی کے حوالے سے بہت کچھ لکھا گیا اور اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہے، اور وہ ساری باتیں آپ کو سارے جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ پتہ چلا جو تیسرا ایپیسوڈ ہے اس میں یہ کہ ان کے موبائل فون وہ فرینزیکلی بھیج دیے گئے۔ موبائل فونوں کے حوالے سے سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے موبائل فون قبضے میں لے لیے گئے ہیں، لیکن پولیس یا کسی اور طرف سے اس بات کی تائید نہیں کی گئی تھی یا تصدیق نہیں کی گئی تھی کہ موبائل فون بھی قبضے میں ہے۔ اب یہ کنفرم ہو گیا کہ موبائل فون جو ہے وہ ان کے پاس ہے۔ ان میں 2 فون ہیں، اینڈرائڈ فون ہیں، جن میں ایک بشرا بی بی کا فون ہے، ایک عمران خان صاحب کا فون ہے، اور ایک فون ہے تھورایا جسے کہتے ہیں، وہ فون ان کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور ایسے آلات ملے جن پر یہ شبہ ہے کہ یہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ایپیسوڈ ہے، یعنی کہ یہ جو برآمدگی ہے۔ اب چوتھے ایپیسوڈ میں کچھ اور برآمد کر لے، کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی اسلحہ بھی برآمد ہوا ہو، کوئی توپ ٹینک یا اس طرح کی چیزیں بھی برآمد ہوئی ہو، تو یہ کوئی بعید نہیں ہے۔ ہماری پولیس تو وہ کہتے ہیں نا سوئی بھی تلاش کر لیتی ہے اور ہاتھی بھی برآمد کرا لیتی ہے، اتنی ایفیشنٹ پولیس ہے۔ تو یہ اب ان کی جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں ان کے بارے میں پولیس کا ورژن یہ ہے، موقف یہ ہے کہ ان کے موبائل فون کا جو ڈیٹا ہے وہ جو لاہور میں جناح ہاؤس پر حملہ ہوا تھا 9 مئی کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے جو خان صاحب پہ مقدمات ہیں اس کے حوالے سے بڑا کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ خاص کر خان صاحب کا اگر اس میں واٹس ایپ اور باقی چیزیں جس میں ساری کورسپونڈنٹ ہوتی ہے اس کا ڈیٹا نکلوایا جائے گا۔ اب زیادہ امکان یہ کہ اس میں جو ہے وہ ڈیٹا نکالا جائے گا جو 9 مئی کا ہوگا، اس کے حوالے سے اس کو فرینزیکلی بھیجا گیا ہے دونوں فونوں کا۔ تو یہ اس کے حوالے سے ابھی تک اس میں سے کچھ نہیں نکلا، اور امید ہے کہ جو اگلی قسط آئے گی وہ ان موبائل فونوں سے ملنے والے ڈیٹا کے حوالے سے ہوگی، اور وہ عمران خان صاحب کے لیے اور زیادہ مشکلات پیدا کرے گی، کیونکہ عمران خان صاحب تو آلریڈی وہ کہتے ہیں نا کہ ان کی جو ٹانگیں ہیں وہ لحد میں اتر چکی ہیں، دھڑ ان کا باہر رہ گیا ہے، تو آہستہ آہستہ وہ اس دلدل میں پھنستے اور دھستے جا رہے ہیں، جس میں سے پھر ان کا نکلنا جو ہے وہ بڑا مشکل بلکہ ناممکن ہوگا۔ لیکن بعض ذرا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے لیے حکومت جانے کے بعد ریلیف ملنے کے چانسز پیدا ہو گئے ہیں۔ ابھی یہ ہوپ ہے نا، ایک تھیوری یہ کہ وہ کبھی باہر نہیں آئیں گے، ایک تھیوری یہ کہ بس حکومت کا کام ختم ہو گیا، تو اب جو ہے وہ ان کی باری آ گئی ہے۔ آپ دیکھیں بدیال صاحب نے کیسا چھکا مارا ہے، اور ابھی انہوں نے ایک ان کے اوپر توہین عدالت کا مقدمہ چلانا ہے۔ تو اسی طرح ان کی اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کے بارے میں بھی خبریں زیر گردش ہیں، اور معروف صحافی حامد میر کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ وہ متحرک ہے کہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کیا جائے۔ انہوں نے جب وزیر اعظم شہباز شریف کا انٹرویو کیا تو اس میں بھی ان کا جو بنیادی سوال یہ تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان کو کس کے کہنے پہ آپ اٹک جیل لے گئے، اڈیالہ جیل کیوں نہیں لے گئے؟ تو وہ اب خبریں یہ ہے کہ ان کو وہاں سے منتقل کرنے کے لیے حامد میر صاحب بہت متحرک ہیں۔ تو حامد میر کا موقف یہ کہ اٹک جیل کی انتظامیہ انہوں نے بتایا کہ عمران خان اسی شہر میں وقت گزار رہے ہیں جہاں ماضی میں اعظم ہوتی اور سردار مہتاب عباسی قید رہے ہیں۔ یہ B کلاس ہے جس میں چارپائی اور میٹرس کے علاوہ مسلح پر نماز ادا کرنے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور حامد میر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ وہاں مکھیوں اور مچھروں کی شکایت ہے تو مجھے بتایا گیا اس سیل کو روزانہ جو ہے وہ سینیٹائز کیا جاتا ہے، اور خاص سب کو دیا جانے والا کھانا روزانہ 3 ڈاکٹروں کی ٹیم چیک کرتی ہے۔ تو میں نے درخواست کی ہے کہ جیل انتظامیہ اپنے دعووں کی تصدیق کے لیے مجھے اٹک جیل کے دورے کا موقع فراہم کرے۔ تو یہ اتھے تے بندہ ہے نا کہ تو کون میں خام خواہ۔ حامد میر صاحب جو ہے وہ صحافی بنے، وہ انویسٹیگیٹو یعنی وہ جیمز بانڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا وہ تحریک انصاف کا کوئی ترجمان بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ مجھے موقع دیا جائے۔ تو جیلوں کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ جیل جو ہے وہ ایک سرکاری معاملہ ہے۔ ہاں اگر وزٹ کرانا ہے تو حامد میر نہیں سب کو کرایا جائے اگر کوئی ایسی پروویژن موجود ہے، اور پھر یہ چیف جسٹس سے بھی جا کے مل رہے ہیں۔ تو ان کی پوری کوشش ہے کہ وہ عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقلی کا کریڈٹ لے سکیں۔ کریڈٹ لینے کا شوق ہوتا ہے نا صحافی کو، تو بہت ہوتا ہے۔ اگر صحافی کو کریڈٹ نہ ملے تو سمجھے کہ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی۔ تو وہ کریڈٹ لینے کا جو ان کا ایک جو جنون ہے، میرا خیال ان کو کسی نے بتایا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو عمران خان کی نظروں میں آپ بڑے سرخرو ہو جائیں گے۔ تو بعض صحافیوں کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ
دوستی کے لیے یا دشمنی کے لیے کسی بھی حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو ان کا یہ یعنی کسی طرف جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا. اور اس سے پہلے پی ٹی آئی کے لوگ ان پہ تبرے بازی کر رہے تھے, اب باقی لوگوں نے بھی کرنی شروع کر دی ہے. تو میرا مطلب ہے یہ گناہ بے لذت سے کیا فائدہ. احمد میر بڑے ریپیوٹڈ صحافی ہیں اور یہ ان کا معاملہ شروع ہوا ہے جب سے حکومت نے پیمرا ترمیمی آرڈیننس بل جو ہے بنایا, اور اس بل میں ایک شک رکھی گئی جس کے مطابق صحافی کو اپنی خبر دینے کے لیے جس کے بارے میں خبر دی گئی ہو اس کا پوائنٹ آف ویو دینا بڑا ضروری ہے, اور اس کو بھی اتنا ہی وقت. میڈیا پہ اگر خبر ہے تو جتنا آپ نے خبروں کو وقت دیا اتنا جس کے بارے میں خبر ہے اس کو وقت دیں گے, اور اگر پرنٹ میڈیا میں خبر ہے یعنی چھپی ہے تو جس طرح اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے ویسے ہی جس کے بارے میں خبر ہے اس کو ہائی لائٹ کیا جائے گا. تو پھر یہاں پہ آ کے مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو یہ بات پسند نہیں آئی, حکومت کی آداب پسند نہیں آئی, تو آج کل وہ حکومت کو کھڑکا رہے ہیں. حکومت اب چلی گئی ہے تو حکومت کو کھڑکا رہے ہیں. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے.